वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है और ये दबाव है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बड़ों ने हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया हुआ है और मामला है वजारत आला की जंग का, तख्ते लाहौर की जंग का। तो उस जंग के लिए लाहौर में जोड़ तोड़ अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है, बल्कि मोर्चाबंदियाँ हो रही हैं कि किस तरह ये जंग जीती जाए। तो बात इन दोनों मामलात पर करेंगे। और इमरान खान साहब जो फंस चुके हुए हैं दो सुल्तानों में, एक सिकंदर सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर तीन चार बार जो है वो बुरा भला कहते हैं। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो इमरान खान उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब आ गए आफ्ताब सुल्तान, चेयरमैन नैब, साबिक DGFIA। तो अब इमरान खान साहब जो दो सुल्तानों के दरमियान फंसे हुए हैं। तो वो वाले इमरान खान साहब अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो पंजाब की वजारत आला के लिए खुद पंजाब लाहौर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अभी उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास चल रहा था। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त इजलास जारी था, पार्लियामानी पार्टी का इजलास। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमती अरकान एक होटल में, वहाँ पर हमजा शहबाज साहब जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके होंगे अब तक, या वो इजलास भी हो चुका होगा। क्योंकि जब हम वीडियोस कर रहे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा डिले होता है, प्रोसीजरल एडिट होती है, कुछ चीज़ें लगती हैं। तो जब हम बात कर रहा हूँ मैं उस वक्त की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और इमरान खान साहब एक और काम करेंगे ये जो इजलास चल रहा है इसके बाद, और वो काम भी आप तक अभी तक पहुँच चुका होगा। एडवांस में एहतजाज, एहतियातन हिफ्ज़ मातक़द्दुम एहतजाज, और वो हिफ्ज़ मातक़द्दुम एहतजाज इमरान खान साहब जो है वो करने जा रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट कल चुराया जाएगा, लिहाजा आज एहतजाज करें। अभी 9 बजे की उन्होंने कॉल दी थी। तो वो कॉल है इसीलिए कि जी पंजाब में क्योंकि 17 जुलाई को अवाम ने हमें मैंडेट दिया पंजाब में दोबारा एक बार फिर पंजाब में हुकूमत करने का। तो अब ये जो हैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, ये हमसे हमारा मैंडेट चुराएंगे, छीनेंगे, लिहाजा एहतजाज करें। तो जो पार्लियामानी पार्टियों के इजलास हुए हैं उनके मुतालिक मैं बाद में बात करता हूँ। पहले जो एहतजाज हो रहे हैं और फिर वो हुकूमती दबाव इमरान खान साहब के जो की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत के ऊपर जो दबाव आ रहा है उस पर भी बात करूँगा। तो पहले जो इमरान खान साहब जो है एहतजाज करने पहले क्या मैंने कहा था, पहले इजलासों की बात कर लेते हैं, नहीं पहले एहतजाज की बात कर लेते हैं। एहतजाज इमरान खान साहब ने किस बुनियाद पर अभी करने की कॉल दी थी, आज दोपहर को उन्होंने एक ट्वीट किया था। और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश से लाई गई, यानी कहना ये लिखा हुआ था, गलत ज़रा लिखा हुआ है, तब्दीली सरकार के ऊपर अमरीकी साजिश से लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही साख से महरूम इलेक्शन कमीशन की सरबराही पर फायज़ बदयानत और मौतसब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुआवनत से सरकारी प्लस हुकूमती मशीनरी के ज़रिए पंजाब, अच्छा ये सरकारी और हुकूमती मशीनरी ने फ़र्क किया है, ये फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, के ज़रिए पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की कोशिश की। नहायत बाशऊर प्लस पुरज़म अवाम ने अपनी साबित कदमी से इनके मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। अब जुर्म की दुनिया के बादशाह जरदारी और शहबाज शरीफ NRO 2 लेने के बाद MPS को ख़रीदने के लिए नहायत बेरहमी से लूटी हुई दौलत इस्तेमाल करते हुए कानून का मजाक उड़ाने और आइन पामाल करने में मसरूफ़ है। मैं पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ कि जैसे उन्होंने 17 जुलाई को घरों से निकलकर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर डाके का मंसूबा नाकाम बनाया, वो आज फिर मुल्क भर में एहतजाज के ज़रिए अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले। मैं रात 9 बजे खिताब करूँगा। श्रीलंका को एक मिसाल बनने दीजिए कि इसमें बदमाशों, उनके सरपरस्तों और इलेक्शन कमीशन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अवाम आपको पंजाब में अवामी मैंडेट पर हाथ साफ़ करने की कतई इजाज़त नहीं देगी। अब ये जो सरकार और हुकूमती मशीनरी है, यानी रियासती इदारे, एक तो होता है ना हुकूमती मशीनरी, वो तो ज़ाहिर दोनों सरकार और हुकूमत एक चीज़ होती है, लेकिन ये इमरान खान साहब जो है सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत के लिए। खान साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी वो इदारों की तरफ जो अभी फ़िलहाल उन्होंने न्यूट्रल्स वगैरह का जिक्र नहीं किया, क्योंकि 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली बनाई है। उनको ये मशवरा दिया था परवेज़ इलाही साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी कि फ़िलहाल अब एक चीज़ आ गई है सामने, तो फिर अभी फ़िलहाल जो है फ़ौज का इदारा उसके ऊपर हम तनकीद नहीं करते, अभी एक ही इदारे के ऊपर फोकस रखते हैं। अदलिया को भी अभी फ़िलहाल कोई उनके ऊपर भी कोई बात नहीं करते, लेकिन अब अदलिया के ऊपर दूसरी तरफ से दबाव आना शुरू हो गया है। अब कहा जा रहा है कि भाई जज साहब के दामाद जब इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो फिर वहाँ से तो उनको फ़ौरन इंसाफ मिलता होगा। ये एक बड़े लीडर ने, हुकूमती लीडर ने ये बात की है। तो इमरान खान साहब जो है एडवांस में एहतजाज कर रहे हैं। आपको याद होगा
کہ جب تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تھی تب بھی عمران خان صاحب نے ہر اتوار کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے اور کامیابی کے بعد ہر اتوار کو رات کو 9 بجے احتجاج کی کال دی تھی۔ خیر اس بار تو ذرا لوگ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ مورلائز ہو چکے ہوئے اور ان کا حوصلے بلند ہو چکے ہوئے۔ ابھی یہ جو 17 جولائی کے انتخابات میں ان کو اتنی بڑی فتح ملی ہے تو پہلے ڈی مورلائز تھے، اب ذرا ان کا مورال اپ ہوا ہے تو وہ زیادہ ظاہر ہے اچھا احتجاج عمران خان صاحب کی کال پر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ بارشیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایڈوانس میں جو احتجاج کی کال ہے یہ ذرا بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے پاس واضح نمبر ہونے کے باوجود 188 پی ٹی آئی کی اور اتحادیوں کی یعنی پی ایم ایل کیو کا نمبر ہے پنجاب میں، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 186 چاہیے، لیکن ایڈوانس میں احتجاج یہ بتا رہا ہے اور پھر ایڈوانس میں مسلسل یہ الزامات کہ ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے 40 کروڑ 50 کروڑ، پھر کسی نے کہا کہ جی اربوں روپے کی بولی لگ رہی ہے۔ تو یہ جو باتیں، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یار یہ ایک فگر کیوں نہیں دے رہے، ایک بات کیوں نہیں کر رہے کہ اتنے میں ارکان کو خریدا جا رہا ہے، لیکن خیر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ وہ اب ادھر سے بھی الزام آنا شروع ہو گئے ہیں، کوئی سنبل ملک صاحبہ تھی، کوئی مالک صاحبہ، وہ آئیں سامنے، انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پی ٹی آئی والوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ 40 کروڑ روپے جو ہے وہ لیں اور غیر حاضر ہو جائیں۔ تو یہ گیم تو چل رہی ہے، وہ میں نے کہا نا آخری مورچہ بندیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کا احتجاج جو ہے وہ ماضی کے ریکارڈ کو دیکھ لیں تو پھر لگتا ہے کہ خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ مینڈیٹ یا ووٹ ہونے کے باوجود، میجورٹی ہونے کے باوجود وہ اپنا وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو منتخب نہیں کروا پائیں گے، اس لیے ایڈوانس میں حفاظت کے لیے وہ لوگوں کو انہوں نے نکلنے کی کال دی ہے۔ اب معاملہ ہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب جن کے خلاف کل توہین عدالت کی کارروائی ہوتے ہوتے بچ گئی، عدالت کو ظاہر ثبوت نہیں فراہم کر سکے تھے پی ٹی آئی والے اور پرویز الہی کے وکیل، تو عدالت نے کہا ٹھوس ثبوت لے کر آ جائے پھر دیکھ لیتے، اور سماعت جو سپریم کورٹ نے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر لی۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے کل جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز تو خیر قومی اسمبلی میں تھے نا، وہ تب بھی ایسے ہی ہوا، ایم پی ایز جو ہے وہ 5 یا 50 غائب ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ جو ہے وہ ووٹ نہیں کریں گے پرویز الہی کو۔ بھائی اگر پیپلز پارٹی کے لوگ اگر حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ کر سکتے ہیں تو پھر تحریک انصاف والے لوگ کیوں پرویز الہی کو ووٹ نہیں کریں گے؟ عمران خان صاحب جب لاہور آ کر خود بیٹھ گئے، ابھی خود اجلاس کی صدارت کی ہے انہوں نے، تو پھر وہ کیوں نہیں ووٹ کریں گے؟ تو کہیں نہ کہیں حکومت کوئی نہ کوئی جگاڑ تو لگا رہی ہوگی، اور جگاڑ لگانے کے لیے آصف زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے، ورنہ آصف زرداری صاحب تو سکون سے جا کر بیٹھ جاتے کہ یار مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میرے 7 ووٹ ہے، میں نے آپ کو دے دیے، اپنی جا کر حکومت بچائیں۔ تو آصف زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ اپنا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب، عمران خان صاحب نے کہا نا کہ زرداری جو ہے وہ جرائم کے بادشاہ، مطلب وہ خیر یہ تو ان کی مرضی ہے، وہ جس کو جو مرضی کہتے رہے، لیکن آصف زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ جو ہے وہ انہوں نے پھڑکا کر صادق سجرانی صاحب کو بنا دیا تھا، مسلم لیگ نون کی بلوچستان کی حکومت گرا دی تھی۔ بعد میں پھر وہ دونوں معاملات پر آصف زرداری صاحب کو معافی اپنی غلطی تسلیم، معافی پتہ نہیں انہوں نے مانگی نہیں مانگی، لیکن اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑا، تو وہ تو کر لیتے ہیں آصف زرداری صاحب، اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب یہاں پر مقامی ہوٹل میں مال روڈ پر اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو بالکل اسی وقت آصف زرداری صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چودھری شجاعت حسین صاحب کا معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ یار مجھے نہیں، میں نہیں کر سکتا، میرے گھر کا معاملہ ہے، وہ میرے بہنوئی ہیں، میرے کزن ہیں، اور میں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ جی آپ پنجاب کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب تو پہلے کلیئر تھے، لیکن ایک بار پھر بھائی سیاستدانوں کا یہی ہوتا ہے کہ بار بار جاؤ یار ووٹ مانگنے، شاید مل جائے۔ تو آصف زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اپنے ارکان کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول بنائیں، ایسا پریشر ڈیولپ کریں کہ کل اگر کوئی لاپتہ ہونا چاہے، غائب ہونا چاہے، غیر حاضر ہونا چاہے تو وہ نہ ہو سکے۔ دونوں طرف چل رہی ہے نا معاملہ، کیونکہ آغاز کیا تھا، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ آغاز تو یہ کیا تھا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم نے، مطلب کرنا مسلم لیگ نون نے بھی تھا، اب ان کو بہانہ مل گیا کہ جی آپ نے ہمارے بندے توڑے تھے نا، پہلے جلیل شرک پوری کو آپ نے توڑا تھا، فیصل نیازی کو سے ریزائن آپ نے لیا تھا، تو پھر آئیں ہم بھی کرتے ہیں۔ تو خیر اب جو آخری مورچہ بندیاں ہیں اس میں دونوں طرف یہ دعوے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر پورا ہے، ہم
مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے، وہ اس صورت میں برقرار رہیں گے جب ان کے پاس کل کے جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں ری پولنگ ہونی ہے یا ری کاؤنٹنگ ہونی ہے، ارکان آئیں گے تو یا رن آف الیکشن جب ہوگا تو اس میں جس کے پاس ایوان کے اندر میجورٹی ہوگی وہ بن جائے گا وزیر اعلیٰ۔ 186 کا معاملہ تو خیر پیچھے رہ جاتا ہے نا، تو وہ بن جائے گا وزیر اعلیٰ۔ تو وہ تو بظاہر مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہے، تحریک انصاف کے پاس میجورٹی ہے، تو وہ کیسے بنے گا؟ تو دعویٰ لیکن مسلم لیگ نون والے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے۔ اور ادھر تحریک انصاف کی جو اور اتحادیوں کا مسلم لیگ قائد اعظم کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کو عمران خان نے خطاب کیا، اس اجلاس میں کے متعلق فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ جی ہمارے پاس 186 ارکان موجود ہیں۔ 2 ارکان وہ ہیں جو جن میں جو ہے وہ ایک وہ جو ترکی والے صاحب جو چلے گئے ہوئے مسعود مجید 40 کروڑ جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 40 کروڑ لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ووٹ نہیں کر سکتا۔ ان کا ضمیر جاگ گیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں ان کو میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں ان کو ووٹ دوں، تو وہ ترکی چل گئے، روٹ کے ترکی چلے گئے۔ اچھا اب پی ٹی اور ایک وہ جو ہے اپنا دوست محمد مزاری صاحب، تو 2 ووٹ تو یہ ہو گئے خراب۔ تو پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہمارے 2 ووٹ یہ جو خراب ہو گئے، اس کے علاوہ ہمارے پاس 186 کا نمبر پورا ہے۔ جب یہ میں نے ان کا دعویٰ سنا تو پھر مجھے یاد آیا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت جب تھے تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اتحادیوں کا بلایا تھا، اس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہے، ہم سارے وہ جو اس وقت تھے 174 یا 76 جو بھی تھے ہمارے پاس تعداد پوری ہے، وہاں پر تو اتنی چاہیے نا قومی اسمبلی میں 172۔ تو مجھے یہ دعویٰ اس طرح کا دعویٰ لگا کیونکہ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ میں کیونکہ سورسز کی بات ہے ابھی غیر مصدقہ چیزیں ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب تعداد پوری ہوتی ہے نا تو پھر ویڈیو بنا کرنا ایک کی شیئر کی جاتی ہے، نمبر دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا نمبر ہے۔ جب تعداد پوری نہ ہو تو پھر ٹویٹ پہ دعوے کیے جاتے ہیں، تو گڑبڑ ضرور ہے۔ مسلم لیگ نون نے آصف زرداری نے اگر کوئی جگاڑ لگانا تھا، اگر کوئی شگاف ڈالنا تھا، اگر کوئی واردات کرنی تھی تو لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ کر چکے ہوں، کل پتہ چلے گا۔ تو اس لیے وہ ٹویٹ پر تو دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا شو کرنے کے لیے نمبر کی، یہ دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ادھر۔ تو کچھ صحافی دوست وہاں پر جو کور کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا، ایک نے تو کہا کہ جی 186۔ میں نے کہا جی وہ کوئی حاضری شاضری آپ نے دیکھی؟ تو خیر وہ دوست جو زیادہ ان کی سمپتھیز ادھر تھیں۔ ایک اور سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اندر تو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ یا تو یہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس 186 نمبر پورا ہے، میڈیا کو کہہ کہ آئیں دیکھیں ہمارا نمبر پورا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی مسلم لیگ نون جو ہے ان کے پاس اگر اپنا نمبر پورا ہوتا اور پلس میں وہ جو غائب ہونے والے لوگ اگر کہیں، کیونکہ ابھی تو ظاہر نہیں کریں گے، تو مسلم لیگ نون تو خاموشی کے ساتھ وہ چوری چھپے لوگوں کو ادھر ادھر کر سکتی ہے، اور باقی جو ان کا نمبر ہے 179 تو اپنا شو کر دیں، باقی جو ادھر ادھر ہونے ہیں وہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کا دعویٰ جو ہے وہ 186 کا ہے، ان کے پاس ہونے چاہیے اصولاً، لیکن اگر ہوتے تو وہ شو کر دیتے، انہوں نے شو نہیں کیا۔ تو اب آخری مورچہ بندیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب نے اپنے 7 ارکان کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ میٹنگ بھی کی کچھ دیر پہلے بلاول ہاؤس میں آج شام کو۔ تو ان میں جو شریک لوگ تھے، جو ایم پی ایس تھے، میں نے ان سے بات کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار زرداری صاحب بہت کمفرٹیبل تھے، وہ بڑا پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کیونکہ وہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لاہور آ کر بیٹھے ہوئے، نہ آتے اور مسلم لیگ نون کے اوپر چھوڑ دیتے تو ان کی بظاہر تو ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ ہو، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی پیپلز پارٹی کو تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا نا۔ لیکن ظاہر ہے قومی اسمبلی میں مرکزی حکومت کی وجہ سے ٹینشن تھی، تو آصف زرداری صاحب دوڑے بھاگے لاہور آ کر بیٹھے۔ تو وہ بیٹھے تو میں نے پوچھا کہ جی وہ جب بیٹھے ہوئے تھے آپ سے بات چیت کر رہے تھے تو وہ کیا ان کو آپ کو لگ کیا رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں، ٹینشن میں، مطلب کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ بڑا کمفرٹیبل تھے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، ان کا جو اسٹائل ہے اللہ خیر کرے گا کہتے ہیں وہ۔ انہوں نے اپنے اسٹائل میں ہمارے ساتھ باقی باتیں کی، آئندہ انتخابات کے حوالے سے باتیں کی، انہوں نے کہا فوکس رکھے آئندہ انتخابات پر، اور ہمیں اس حکومت کو کامیاب کرنا ہے، چلانا ہے، اور جب اس حکومت کو کامیاب کریں گے، چلائیں گے تو آئندہ انتخابات کی ہم تیاری کرنے جوگے ہوں گے، تو آئندہ انتخابات کی طرف نظر دوڑائیں، باقی میں دیکھ لوں گا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے ہمیں حوصلہ ہی دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے نظر آ رہا ہو کہ جی وہ کہیں کہ جی اچھا چلے یار ہم نے جگاڑ لگایا تھا، حکومت بنائی تھی، نہیں چل سکی، اب ہم کیا کر سکتے، اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے نہیں کی۔ تو بہرحال اب دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ مطلب مقابلہ تو بہت سخت ہے نا، جب اتنا فرق ہو، بہت تھوڑا فرق ہو
تو پھر مقابلہ ظاہر ہے، فرق تو بظاہر تو کوئی نہیں ہے نا، فرق مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی نہیں رہی، پی ٹی آئی نے میجورٹی لے لی ہوئی ہے، لیکن اب وہ جو 6 7 8 ووٹوں کو ادھر ادھر ہونے کا جو فرق ہے وہ بہت تھوڑا فرق ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے لیے یا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تو 25 ارکان توڑ لیے گئے تھے نا، تو اب یہ 5 7 8 ارکان تو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ وہ لوگ منحرف ٹوٹ سکتے ہیں جو جن کے اوپر کنایت کر رہی ہے، اپنا انحصار کر رہی ہے مسلم لیگ نون، یہ وہی جو پہلے توڑے گئے تھے اپریل میں۔ تو بہرحال اب اگلا معاملہ جو ہے سلطانوں والی بات تو خیر وہ میں نے ایک ہلکی سی اس میں کر دی، لیکن اگلا معاملہ ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے دباؤ۔ میں نے کئی بار پہلے بھی گزارش یہ کی ہوئی ہے کہ حکومت نے جو ٹھنڈی ٹھار حکومت کی نا، اس کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ اب یہ حکومت اتحادیوں کے اندر اور بذات خود حکومت چلانے والے شہباز شریف صاحب کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں آج سے کوئی 2 ماہ پہلے جب وہ تازہ حلف ہوئے تھے تب ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو مجھے صرف اجازت دی جائے، میں نے گرفتار کرنا ہے اور میں نے بتانا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی وہ سیاست کیا ہوتی ہے اور جیل کے اندر رہنے کے بعد سیاست کتنے کی بکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سارا حساب کتاب میں نے لگایا عمران خان صاحب کا، مقدمات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، صرف مجھے اجازت دی جائے میں ان کو گرفتار کروں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت اور کرنا بھی نہیں چاہیے، رانا ثناءاللہ صاحب کو اس طرح کی اجازت نہیں دینی چاہیے، میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب جو حکومت کے اندر یہ لاہور پنجاب کے انتخابات کے بعد، ضمنی انتخابات کے بعد ایک اسٹرانگ قسم کی فیل ہے، وہ یہ ہے کہ یار عمران خان کو اس طرح ڈھیل نہیں دینی چاہیے تھی۔ 2018 میں ساری کی ساری اپوزیشن کی لیڈر بند کروا کے، نائل کروا کے عمران خان صاحب کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا، اور ہم حکومت میں آنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہوئی ہے، عدالتیں بھی ان کو ڈھیل دے رہی ہیں۔ تو مطلب عدالتوں کو ڈھیل سے دینے سے بچنے کے لیے ہمیں ایگریسولی اداروں کے لیے اور عدالتوں کے لیے بھی رویہ اپنانا چاہیے تھا، جو کہ اپنا وفاقی کابینہ کے اپنا اتحادیوں کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اس میں انہوں نے کھل کر اظہار کیا تھا پرسوں، تو وہ کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اب سب سے زیادہ ایگریسو فیس جو ہے عمران خان کے اگینسٹ وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اس میں 2 فریق ہیں اس حکومت میں، ایک پی ڈی ایم اور دوسرا پیپلز پارٹی۔ تو باقی جماعتیں ساری کی ساری پی ڈی ایم میں، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر تھی، تو 2 فریقین کی اتحادی حکومت ہے۔ یہ ویسے پارٹیاں تو 12 13 ہیں، تو اس میں جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، یعنی حکومت کے اصل سربراہ جو ہیں حکومتی اتحاد کے، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب اب یہ شرافت چھوڑنی پڑے گی، شہباز شریف صاحب کو یہ غیر ضروری شرافت چھوڑنی پڑے گی، اور رانا ثناءاللہ کو متحرک کرنا پڑے گا۔ اب تک کیوں نہیں عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا، کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے اس کو؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات کی ہے، اور یہ بات کوئی مطلب وہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب حکومت کے اندر سے جب اس طرح کی چیزیں آئیں، پیپلز پارٹی کی سی میں تو پہلے ہی مطالبہ ہو چکا ہوا تھا، تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید کہیں کمٹمنٹ پر، کہ کسی کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب پر ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ اور دوسری چیز مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عمران خان صاحب کے لیے کی ہے وہ بڑی سنگین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعیت کو ہلکا نہیں لینا، مطلب وہ بیسیکلی جو عمران خان صاحب لوگوں کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، راستے رکواتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے پھر آپ کے لیے دھرتی تنگ کر دینی ہے، گرم ہو جائے گی دھرتی آپ کے لیے، پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اب مولانا صاحب کی یہ جو بات ہے، جب مولانا صاحب کیونکہ اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بات کر دی، مجھے یاد آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ بیان پریس کانفرنس 14 اپریل والی، جس میں جب ان سے بات کی گئی تھی، پوچھا گیا تھا کہ جی یہ جو عمران خان صاحب ہیں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کروا رہے ہیں، آرمی چیف کے خلاف عجیب و غریب قسم کے ٹویٹس ہو رہے ہیں، ٹرینڈز چل رہے ہیں، تو آپ کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایک ادارہ ہے حکومت کا، ہم تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا، ہم کیا کارروائی کریں گے، ہم تو کچھ کسی کے خلاف کر نہیں سکتے، حکومت کا کام ہے جی کارروائی کرے۔ تب ادھر سے بھی شہباز شریف صاحب کو گرین سگنل مل گیا تھا کہ جی آپ کریں کارروائی، شہباز شریف صاحب نے نہیں کی تھی۔ اب حکومت کے اندر سے اتحاد کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جی کریں کارروائی، گرفتار کریں، تو اب یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو ٹیکٹس وہ استعمال کرنے ہوں گے جو عمران خان صاحب نے کیے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔